अस्सलाम वालेकुम। आज की कुरान स्टडी हम नया कुरान का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि सूरत नंबर 13 और इसका नाम है अम, इंग्लिश में थंडर है और एनीवे और उर्दू में इसका तर्जुमा है घन गरज, जैसे कि बिजली चमकती है और थंडर होता है। और अरबिक में नाम है अल राद। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं इंग्लिश में और उसके बाद उसका तर्जुमा करते हैं उर्दू में। अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। वर्स नंबर 1, ALMR. These are letters. These are proofs of this scripture. What is revealed to you from your Lord is the truth. But most people do not believe. उर्दू तर्जुमा है आयत नंबर 1 का। अलिफ लाम मीम रे, ये हरूफ ब्रैकेट में लिखा है हरूफ, इस मुकद्दस किताब का सबूत है। जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है वही सच है, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ये जो आपने नोट किया होगा कि कुरान में बहुत सी सूराज हैं जो स्टार्ट होती हैं इन लेटर्स, या जिनको हरूफ अबजद कहते हैं। जैसे कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रे, और मैनी बहुत से और इस तरह के जोड़े हैं जो कि 7 जोड़े हैं, 14 हरूफ हैं। अम, तो ये यहाँ पे लिखा है, देखें इस आयत में शुरू ऐसे होती है, ये इस मुकद्दस किताब का सबूत है। आप अगर कभी गौर करें तो जहाँ-जहाँ कोई भी सूरा इन हरूफ से शुरू होती है, ये एक मिस्टीरियस हरूफ है। अम, और जिन अक्सर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं ये हैं क्या, तो खैर हम इसी पे बात करेंगे फिर। अम, ये लिखा, ये इस मुकद्दस किताब का सबूत है। अब आप सोचें कि भई ये कैसा सबूत है? इससे क्या साबित होता है? बहरहाल हम वो बात करेंगे अभी। फिर आगे लिखा है, जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया है, वही सच है। अब ये एक तरह की मोहर आ रही है कि ये एक किताब जो है ये सबूत के साथ आ रही है, और ये जो हरूफ हैं, ये उस सबूत का हिस्सा हैं, और यही सच है। अब एक तरह से देखें ना उसको, ये अगर जो लोग मुसलमान घरानों में नहीं पैदा हुए, वो हम जो लोग मुसलमान घरानों में पैदा हुए, सो कॉल्ड मुस्लिम घरानों में, अम, उनको कहा गया कि कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है, प्रॉफिट मोहम्मद पे नाज़िल हुआ। अम, लेकिन कोई सबूत नहीं। अगर हम किसी और को, अगर कोई और मज़हब का इंसान अगर इसको पढ़ना चाहे, तो उसको कैसे आप कायल करेंगे कि ये अल्लाह की किताब है? एक-एक लफ़्ज़ अल्लाह की अपनी ज़बान में है। ऐसी डिक्टेशन है ये जो मोहम्मद को की गई, वर्बेटम है कुरान, लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह की तरफ से। ये इसमें जो जो ईसा पे जब जो अहकाम उनकी जो टीचिंग्स थी, वो दूसरे लोग रिकॉर्ड करते थे और वो ईसा की ज़बान में आती थी। इसी तरह इससे पहले जो स्टैट्यूट बुक आई थी या मुकद्दस किताब, कानून की किताब, स्टैट्यूट बुक यानी कि अल्लाह के कानून, वो मूसा के ज़माने में आई थी, और जिसको अभी तक यहूदी
कौम जो है वो अभी तक उसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जो तोरा, वो हो गई तोरा ओल्ड टेस्टामेंट, और नई वाली जो है वो उसको बाइबल कहते हैं, मुझे उर्दू में उसका नाम नहीं अब आ रहा। चलें, कभी आ जाएगा याद। तो इ इ इन किताबों की मॉडिफ़िकेशन हो गई इंसानों से। वक़्त के साथ-साथ उनमें लोगों ने रद्द-बदल कर दिया और इंसानी अ, चीज़ें अपने से डाल दी गईं और बहुत कुछ बदल गया। तो आज अगर हम उन किताबों को देखें तो वो बिल्कुल सच से कहीं दूर हट गई हैं, लेकिन फिर भी आपको देखेंगे तो कुछ कहीं न कहीं सच नज़र आएगा। वो अल्लाह ताला के पैगामात थे, अल्लाह ताला के रसूलों ने दिए, और यकीनन वो हक था, वो सच था सारा कुछ। मगर कुरान की ज़रूरत तभी पड़ी, एक तो कुछ थोड़ी-सी तब्दीली आई थी। एक अम, जब कभी नबी जब आते हैं, अगर कोई चीज़ चेंज होनी होती है तो वो अ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। रसूल जो हैं वो एग्ज़िस्टिंग स्क्रिप्चर और एग्ज़िस्टिंग टीचिंग्स में उनको क्लैरिफ़ाई करते हैं, या कोई और मकसद होता है उनका। बहरहाल, अलिफ लाम मीम और बाकी जो भी हिस्से हैं, हरूफ हैं ये, अम, ये कुरान के जो मैथमेटिकल कोडिंग है ना, उसका अहम तरीन हिस्सा ये है। 1400 साल के बाद अल्लाह ताला ने सबूत भेजा है, जो कि एक अ, रियाज़ियाती सबूत है, यानी कि वो मैथमेटिकल है। एक दुनिया में चाहे जितनी लैंग्वेजेज़ हों, एक लैंग्वेज जो है, वो हर किसी की एक है, वो है मैथमेटिक्स की। 2 + 2 = 4, ये हर ज़बान में यही आएगा। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है मैथ को कहते हैं। ये जो मैथमेटिकल कुरान का प्रूफ है 19 के ऊपर मबनी, उसका उसमें ये अलिफ लाम मीम रा स्वाद काफ ऐन, जितने भी ये नून हो गया, ये सारे जो माशाल्लाह अल्लाह ताला के ने जो लोगों को मिस्टीरियस लगते हैं, अगर उनसे पूछें कि इसका क्या मतलब है, तो वो उन्हें नहीं मालूम, किसी भी आलिम को मालूम नहीं, अगर आप पूछेंगे उनसे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से 1400 साल के बाद ये इनकी डिकोडिंग हुई है जैसे। तो ये जो 19 का मिरेकल है अल्लाह ताला का, या प्रूफ कह लें, मैथमेटिकल प्रूफ है कि कोई इंसान 1400 साल पहले इस तरह ये किताब ना लिख सकता था और ना ही इसको ऐसे महफूज कर सकता था। तो ये नंबर्स हैं जो मैथमेटिकल कोड के कई अ, काम हैं, उनमें से एक ये है कि कुरान की हिफाजत करना। पूरा कुरान का स्ट्रक्चर जो है वो 19 बेस्ड एक कोड के ऊपर अ, अम, जो है ना वो उसके ज़रिए महफूज़ किया गया है। मसलन अगर आप उसमें से कोई एक आयत निकाल दें, या कोई अल्फ़ाज़ निकाल दें, या कोई सूरा निकाल दें, तो वो सारा का सारा कोड ख़राब होता है। तो जैसे कि 114 सूरतें हैं कुरान में, जो कि 19 का डिविज़िबल है, और जितनी दफ़ा का अल्लाह आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देयर इज़ सो मच। तो ये उसका है। फिर अल्लाह ताला उसका ज़िक्र कर रहे हैं कि मुक़द्दस किताब का सबूत है, ये जो मैं रेफ़रेंस दे रही हूँ, ज़रा सा लंबा हो गया है ये पहली वर्ड्स का, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। तो ये अगर हम आज किसी और मज़हब के इंसान को बताएँ कि मेरे पास एक सबूत है, हम बताते हैं आपको कि ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब है, हर्फ-ब-हर्फ, कभी चेंज नहीं हुई, ना इसको कोई कर सकता है, क्योंकि इसको अल्लाह ने, खुदा ने
रब्बुल आलमीन ने खुद इसको महफूज किया है। ये इंसानों की नेचर रही है कि वो हमेशा सच को टाइम के साथ साथ तब्दील करते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला का वादा है कुरान में कि इसकी हिफाजत वो खुद करेंगे। ये बात बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी है, और वो कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप इसमें कुछ भी डाल लें या कुछ निकाल लें, तो वो कोड खराब हो जाएगा और वो चोरी पकड़ी जाएगी। अब हमें मालूम है इस कंप्यूटराइज़्ड दौर में, क्योंकि ये इस दौर में कंप्यूटर के ज़रिए अल्लाह ताला के मैसेंजर ऑफ द कॉवेनेंट के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये आज दुनिया पे ये ज़ाहिर कर दिया है माशाअल्लाह। चलें आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पे एक फुटनोट है, मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ इसी बारे में। These initials constitute a major component of the Quran's built-in proof of divine authorship. The miraculous mathematical code, see Appendix 1. तो उर्दू तर्जमा है, ये इब्तदाई हरूफ कुरान में मौजूद इलाही तसनीफ का अहम जुज हैं, यानी मौजज़ाना रियाजियाती निज़ाम। देखें ज़मीमा 1। तो वही जो हमने अभी बात की है माशाल्लाह। Verse number 2. God is the one who raised the heavens without pillars that you can see, then assumed all authority. He committed the sun and the moon, each running for a predetermined period. He controls all things and explains the revelation that you may attain certainty about meeting your Lord. उर्दू तर्जमा, अल्लाह ही वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद किया ताकि तुम देख सको, फिर तमाम इख्तियारात संभाल लिए। उसने सूरज और चांद को पाबंद किया, हर एक पहले से मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। हर चीज पर इसका इख्तियार है और अपनी आयात को खोल कर बयान करता है ताकि तुम्हें अपने रब से मिलने का यकीन कामिल हो सके। माशाल्लाह। तो आगे अल्लाह ताला देखिए, पूरा कुरान जो है ना वो अल्लाह की डायरेक्ट स्पीच में आया है। ये नहीं कि मोहम्मद ने सुना और उन्होंने अपनी फिर उसमें लिखा। जगह हर जगह अल्लाह ताला बात करते हैं, हम, मैं, और यह जो बात मोहम्मद को प्रॉफिट को बाज़ जगह वो कहते हैं मोहम्मद तुम कहो, या मोहम्मद का नाम भी नहीं आता, ये कहते हैं कि कहो। तो वो अल्लाह ताला डिक्टेट करा रहे होते हैं एक तरह अपने अहकामात प्रॉफिट को। मगर हर जगह अल्लाह ताला की डायरेक्ट स्पीच है। ये वाहिद अल्लाह की किताब है जो इस तरह आई है। हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं कि हम अल्लाह ताला की लैंग्वेज को अ, पढ़ते हैं। अल्लाह की, इस कायनात बनाने वाले की एक-एक लफ्ज़ उनका है। किस कदर कुरान की अहमियत है, हम जितना समझें कम है कि ये एक ही डॉक्यूमेंट है। इस क्रिएशन जो अल्लाह ताला की तमाम क्रिएशंस, इस ज़मीन की मखलूक और कायनात के साथ यूनिवर्सेस और उनके अंदर की हर चीज़, तो उनके मालिक हैं वो। तो यहाँ अल्लाह ताला माशाल्लाह अपनी शान बता रहे हैं कि अल्लाह ने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद किया। आसमानों में यूनिवर्सेस भी आते हैं, आसमान एक नहीं। एक लेवल होता है ना। तो सोचें कि वो जो कुछ भी है यूनिवर्सेस में, वो किसी सहारे के लिए के साथ नहीं खड़ी, वो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। हमारे सूरज से कई करोड़ गुना बड़े सूरज मौजूद हैं। अम, तो ये अपना जो हमारा आसमान है, ये एटमॉस्फेयर है। एक ख़ास एटमॉस्फेयर है जो ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है और उसके इर्द-गिर्द है। तो ये भी आपको नीला आसमान नज़र आएगा। अगर ये यहाँ से हट जाए, तो आप देखेंगे कि हमारी आँखें भी चुंधिया जाएँगी दिन के टाइम, और शायद इंसान जल जाए बिल्कुल।
تو یہ ایٹماسفیئر جو آسمان ہے یہ فلٹر کرتا ہے سورج کی ریز جو خطرناک قسم کی ہوتی ہیں ان کو بھی، اور جو ہے آپ دیکھیں جب رات کو ہم سورج چاند ستارے دیکھتے ہیں، سوری چاند اور ستارے دیکھتے ہیں، آ، وہ اس کے باوجود تو یہ ایک میجیکل سی چیز ہے نا، بلو اسکائی ہے جو آنکھوں کو کمفرٹ دیتا ہے۔ آم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی مقاصد پورے ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بار بار کہ دیکھو کیا کیا تم دیکھ سکتے ہو، یو نو بلند کیا تاکہ تم دیکھ سکو۔ آم، ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جاتا اگر جو ہے نا یہ نہ ہوتے ایٹماسفیئر آسمان کا۔ اس نے سورج اور چاند کو پابند کیا، ہر ایک پہلے سے مقررہ مدت کے لیے گردش کر رہا ہے اپنے مدار میں۔ تو ہم سورج چاند کو، زمین کی گردش کو ہم ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اس کا سارا ایک سسٹم ہے، سائنٹیفک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے مقرر کیا ہوا ہے ان کو۔ یعنی کہ ایک سیکنڈ اگر آپ زمین کی جو موومنٹ ہے اس کو تیز کر دیں یا ہلکا کر دیں تو وہ سارا کچھ جو ہے نا بکھر جائے گا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسانوں کے لیے، اس زمین کے لیے، اس زمین کی سروس کے لیے، انسانوں کی سروس کے لیے ان کو ایک خاص، تاکہ دن اور رات ہوتے ہیں اور اس میں اور بھی بہت چیزیں ہیں اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے چاند ہو یا سورج ہو یا اس کی کتنی ہیٹ آنی ہے، کتنی پریسائز ہیٹ ہے جو ہمیں روشنی بھی ملتی ہے، دن بھی ملتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو ہر چیز کی جو ہے نا نشو و گروتھ رک جائے، کیونکہ لائٹ اور پانی یہ دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ چیزوں کی نشو و نما ہوتی ہے، ورنہ تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک طرح انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں نا اس آیت کے اینڈ میں اتنی خوبصورت بات ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے اور اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین کامل ہو سکے نا۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ بہت لوگ، ہر کوئی نہ کوئی مذہب فالو کر رہا ہے، رائٹ؟ چاہے وہ ایتھیسٹ بھی ہو نا، وہ ان کا بھی تو ایک دین ہے نا کہ وہ نہیں بلیو کرتے یا جو بھی ہے۔ کچھ لوگ کس طرح بلیو کرتے ہیں، کچھ مختلف لوگ، کوئی نہ کوئی خدا، کرسچن ہوں یا جوز ہوں، یا ہندو ہوں یا جو بھی ہوں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ کریٹر تو ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ورشپ کرنا، مگر جو ہے بہت کم لوگ اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور واقعی ہیں۔ زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہو جانی، یہاں پہ ہماری جو سول ہے وہ اپنے جو مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے بعد وہ اس باڈی کو چھوڑ کے ایگزٹ کر جائے گی، اور باڈی تو کسی کام کی نہیں ہے، تو گل سڑ جائے گی یا جو بھی ہے۔ تو سول نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور اس نے اپنے رب کے پاس واپس بھی جانا ہے، اور وہ ملاقات ہر صورت میں ہونی ہے، کیونکہ اس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے کیا وہ ہم نے پورا کیا۔ اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم ساری روحیں اس سے پہلے ہم ہائی ہیون میں، آم، ہم ایک ہیون میں رہتے تھے، جہاں سے آدم اور حوا آئے، ہماری سولز
एक अच्छी जगह पे थीं। मगर शैतान ने जैसे कहा कि अल्लाह के अलावा और खुदा भी हो सकता है, और उसने सोचा कि मेरे पास जो, हालाँकि अल्लाह ताला की जो दी हुई ताकतें थी उसके पास, वो समझता था ये मेरी अपनी है, ये तो मेरा कमाल है। हालाँकि वो सब जानता था, वो वही एक फरिश्ता था वो, और उसको उसके दिल में बगावत आ गई, या उसकी ईगो ने उसे प्रोवोक किया, उसको उभार दिया कि नहीं, तुम तो खुद भी हो, सारी चीज़ें तो ये इतनी बड़े-बड़े लेवल की तुम कर रहे हो। और अल्लाह ताला तो चाहें जिस चीज़ से जो काम ले लें, उसको इजाज़त देंगे तो उसको उतनी पावर्स दे देंगे, जब चाहे वापस ले लें। तो इसी तरह इंसान है ना, इंसान बहुत दफ़ा वही शैतानी दावा करता है, जब इंसान कहता है ये मैंने किया, ये मेरा कमाल है कि मैंने इतनी दौलत इकट्ठी की, मैंने दिन-रात मेहनत की, मेरा पैसा है, मेरे बच्चे हैं। तो वे उस टाइम जब हम ये कर रहे होते हैं क्लेम, कोई सोल हमें बिलॉन्ग नहीं करती। हमने अपने बच्चों को रेज़ किया, वो उस हर सोल ने अपने रब के पास वापस जाना है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक चीज़ है हमारे पास, एक चीज़ पे हमारा कंट्रोल है, और वो है हमारी फ्री विल, यानी कि हमारी आज़ादी के साथ हमारी मर्ज़ी। हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में 2 चीज़ें एक चीज़ कर सकते हैं, या हम अल्लाह ताला को अपना खुदा माने कंप्लीट, और उसकी तमाम जो ख़ुसूसियात हैं उनको जो है एब्सोल्यूटली उसमें शक ना करें, जिसमें यकीन करें कि हर चीज़ पे अल्लाह का इख्तियार है, जो कि अभी अल्लाह ताला ने फरमाया। हर चीज़ पे, हर चीज़ में पैसा भी है, आपकी औलाद भी है, आपकी आपकी ज़िंदगी भी है, और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको मिलनी हैं, वो सब अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। तो अगर हम इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि हमारा हिसाब-किताब होना है, तो फिर हम अल्लाह पे यकीन ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने तो हमें कह दिया है कि ये तो होना है। तो हम मुँह से लिप सर्विस करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, मगर बहुत कम यकीन करते हैं, क्योंकि अगर उनको यकीन ना हो तो वो तो हर वक़्त अल्लाह ताला से डरें कि मैं ये ना गलत काम करूँ, वो ना कर जाऊँ, झूठ ना बोलूँ, धोखा ना दूँ किसी को, ग़ीबत ना करूँ। ये सारी जो बुराइयाँ हैं इंसानों की, आप देखेंगे कि कमाल की चीज़ है। मैं उस दिन देख रही थी, एक सोशल मीडिया पे एक मुल्ला है पाकिस्तान का, अ, वो टीवी प्रोग्राम है, वो उसकी बड़ी इज़्ज़त है और उसके पास बहुत पैसा है, और उसको स्पेशल दावतें दी जाती हैं प्रोग्रामों में। वो टीवी के ऊपर ड्रंक बैठा था अल्कोहल के नशे में, उससे बात नहीं हो रही थी। एक और मौलवी का दिखाया, वो मोटरसाइकिल से ही गिर गया, वो इतना नशे में था, किसी ने वीडियो बना दी तो वो बोल ही नहीं पा रहा था। तो आपके हमारे ख़्याल में ये लोग, आप हम सोचें कि ये लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को, मगर क्या ये यकीन रखते हैं कि इस चीज़ को जो ये कर रहे हैं और जिस चीज़ को वो प्रीच करते हैं, वो बिल्कुल इसके अपोज़िट है। अल्लाह का कलाम को प्रीच करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ये एक डेविलिश काम है, अ, श नशे में होना, और वो खुद ऐसे एक्सपोज़ हो जाएँ। तो मुनाफ़िकत, सबसे ज़्यादा दुनिया में मुनाफ़िक पाए जाते हैं, जो अपने आप को मज़हबी कहते हैं और वो होते नहीं हैं। तो ये है फ़र्क। आयत नंबर 3, वर्स नंबर 3, He is the one who constructed the earth and placed on it mountains and rivers, and from the different kinds of fruits he made them into pairs, males and females. The night overtakes the day. These are solid proofs for people who think. वो ही है जिसने ज़मीन को बनाया और उस पर पहाड़ और दरिया रखे, और मुख्तलिफ किस्म के फलों में से उसने उनके जोड़े बनाए, नर और मादा, रात
دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ٹھوس ثبوت ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ چیز قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے یہ پہاڑ کیسے بن گئے، ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ جتنے اوپر ہیں اتنے زمین کے اندر بھی ہیں۔ یہ اب ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا پہاڑوں کا مقصد کیا ہے، یہ زمین کے بیلنس کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے کنسٹرکشن کے وقت میخیں لگی ہوئی ہیں اندر، جب آپ کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں بہت نیچے پہلے اس کی کھدائی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جتنی منزلیں آپ اوپر کھڑی کریں گے اس کی ہاف نیچے ہو جاتی ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ پتہ نہیں، یہ میں گیس لگا رہی ہوں، مگر بہت زیادہ نیچے تو وہ سریے ڈالے جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس میں سیمنٹ بھرا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر جا کے ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو یہ پہاڑوں کا اسی طرح کا کام ہے، وہ زمین کے اندر ہے اور جتنے اندر ہیں اتنے باہر ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ بیلنس زمین جو ہے نا، یہ تھوڑی سی ایگ شیپ کی ہے، یہ لڑک جائے اگر ایک حصے میں یہ نہ ہو، اور اسی طرح یہ سارا پہاڑوں کا کام ہے ماشاءاللہ۔ اس پر پہاڑ اور دریا رکھے، ظاہر ہے ہر چیز کا کام بھی ہے، دریاؤں کا کام ہے، ساری یہ اے، جو اس میں میٹھا پانی ہوتا ہے، یعنی فصلوں وغیرہ کے لیے جب ریورز بنتے ہیں، بارشیں آتی ہیں تو دریا بنتے ہیں، اور ان دریاؤں میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، اور پھر کاشتکاری ہوتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ بناتے تو کیا کرتے انسان؟ اور مختلف قسم کے پھلوں میں سے اس نے جوڑے بنایا۔ ایک اور چیز، ہم پھلوں پہ بھی غور نہیں کرتے، ہم کھا لیتے ہیں، اٹھایا کھا لیا، بسم اللہ بھی نہ پڑھو، کوئی لوگ تو پڑھتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بسم اللہ سے فٹافٹ خوراک منہ میں ڈالی۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ میں، دیکھیں اس قدر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ علم القرآن، میں قرآن کا ٹیچر ہوں، قرآن آپ کو پڑھاتا ہوں، تو سمجھیں اسے۔ یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں کہ کہیں تم سوچو یہ ایسے ہی ہیں یہ چیزیں، یہ مختلف رنگ کے پھل، اور ہر چیز، ہر پھل کا ایک علیحدہ ذائقہ، ہر پھل کی ایک علیحدہ کوالٹی، کسی میں کون سے آپ کو وائٹامنس ملتے ہیں کہ منرلز ملیں گے، کس چیز کے لیے بیماریوں کے علاج ہیں انہیں پھلوں میں، سبزیوں میں، سیڈز میں۔ تو پھر یہ بغیر جوڑے کے یہ بھی نہیں پیداوار ہو سکتی۔ اگر ایک نر مادہ ایک جگہ جہاں فروٹس کے درخت ہوں گے، وہاں نر اور مادہ دونوں ہوں گے، تو وہ پھر پالینیشن، کراس پالینیشن ہو کے وہ پھل لگیں گے، ان پہ پھول بنیں گے اور پھل لگیں گے، ورنہ وہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کون بنا رہا ہے؟ کس میں اتنا وہ ہے؟ جیسے کہ یہ بھی لیونگ چیز ہے، جیسے کہ کوئی بھی لیونگ کریچر جو ہے وہ بغیر جوڑے کے ریپروڈیوس نہیں کر سکتی، اسی طرح ایون پھل بھی ہیں، تو سوچیں کہ وہ بھی جاندار ہیں۔ رات اور دن کو لے لیں، یہ جو سرکولیشن ہے، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، وہ اس کے یہ زمین کے اوپر پھیلتی ہے، اور پھر وہ دن جو ہے نا زمین کور ہو جاتی ہے، and then the next day comes up۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سالڈ پروفس ہیں، یہ سالڈ ہیں، کوئی بھی انسان اس طرح کی کریشن کر ہی نہیں سکتا جس میں لائف ہو، وہ ریپروڈیوس کرے۔ ورس نمبر 4، On earth there are adjacent lots that produce orchards of grapes, crops, palm trees, dioecious and non-dioecious. Although they are irrigated with the same water, we prefer some of them over others in eating. These are solid proofs for people who understand.
نمبر 4، زمین پر ایک دوسرے سے ملحق قطعے ہیں جو انگوروں کے باغات، فصلیں، کھجور کے درختوں کے باغات پیدا کرتے ہیں، نر اور مادہ اور غیر اور نر مادہ اور غیر جدا، یعنی کہ ایڈجیسنٹ اینڈ نان ایڈجیسنٹ، جو ایک جڑے ہوئے جگہ ہیں اور ایک علیحدہ سے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان میں سے بعض کو کھانے میں دوسروں پر توفیق دیتے ہیں، اور یہ ٹھوس ثبوت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ آم، یہ دیکھیں، ایک خودرو پیداوار ہوتی ہے، ایک انسان لگاتا ہے، اور ایک خودرو پیداوار بھی ہوتی ہے، جس میں بعض دفعہ اگر آپ کو لگے گا کہ کوئی فروٹ لگا ہوا ہے، اگر آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے تو وہ پوائزن بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑی، میں جب چھوٹی تھی، میں نے وہ چھوٹی چھوٹی بیریاں کوئی کسی رنگ کی تھی، تو ایسے میں نے سمجھا کہ یہ فالس سے ہیں، اور میں نے منہ میں ڈالی تو بہت ہی عجیب اس کا ٹیسٹ تھا، اور چپکا چپکا سا، اور میں بہت پچھتائی۔ اس طرح کے آپ کو کئی بیریز نظر آئیں گی جو کہ بہت فائدہ مند ہیں، ڈیلیشیس ہیں، اور کوئی بیریز ایسی ہیں جن کو آپ کھائیں تو چوک کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایڈجیسن، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی اور علیحدہ سے بھی ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا بیج اور ہے، ہر چیز کی اپنی سائنس ہے، تو کوئی تو اچھے ہوتے ہیں اور کوئی وہ آپ ان کو آم، کھا نہیں سکتے، اور کوئی جو ہے وہ بھی خودرو بھی پھل ہیں، خودرو بھی پھل ہیں جن کو آپ نے لگایا نہیں، کچھ نہیں کیا، وہ بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور کچھ اس میں خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ جو کچھ بیریز ایسی ہیں، ہم لوگ وینکوور میں رہتے تھے، تو ساتھ میں بہت سارے ووڈس تھے، اور وہاں جائیں تو ایک بیری ہے جس کو پتہ نہیں کہتے ہیں، نام نہیں اس کا یاد آ رہا، بہرحال وہ بیریز اتنی لگتی ہیں وہاں پہ، اور اس کو کوئی نہیں اگاتا، وہ نان ڈیوشس ہے۔ تو سوچیں کہ ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ وہ اس میں بری بھی ہوئیں گی، اس میں اچھی بھی ہوں گی، اور کچھ وہ ہیں جو انسان خود لگاتے ہیں، تو بعض کو کھانے میں دوسرے پہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ان جو ایون خودرو بھی ہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اس میں آپ ہر چیز کھا نہیں سکتے، مگر کچھ ایسی ہیں جو آپ کو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ وہ خودرو چیزیں ہیں، اور اس کے آپ کو پیسے بھی مل سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو ونس اگین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ثبوت دیتے ہیں کہ انسان غور کرے، سمجھے کہ کون ہے ایسی ہستی جس نے یہ سارا سسٹم سیٹ کیا ہے، میٹھا پانی دیا، یعنی کہ اگر خالی سمندروں کے پانی پہ انسان جو کہ تہائی 3 حصے زمین کے سمندر ہے، تو وہ تو کوئی پودا، ہم کسی کھانے کی چیز کو پانی وہ دے ہی نہیں سکتے، نہ خود پی سکتے ہیں۔ یہ چیزیں غور کرے انسان، اور اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ بھی یقین کرے کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ میں ایک آیت اور پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ اس کا سب ٹائٹل ہے بلیف ان دی ہیئر آفٹر ریکوائرڈ فار سالویشن، ورس نمبر 5۔ If you ever wonder, the real wonder is they're saying, after we turn into dust, do we get recreated anew? These are the ones who have disbelieved in their Lord. These are the ones who have incurred shackles around their necks. These are the ones who have incurred hell, wherein they abide forever. اردو ترجمہ ہے سب ٹائٹل کا، نجات کے لیے آخرت اور ایمان ضروری ہے، ورس نمبر آیت نمبر 5۔ اگر تم کبھی تعجب کرو
تو اصل تعجب ان کا یہ کہنا ہے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہماری نئے سرے سے تخلیق ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ڈالے گئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آلریڈی پاسٹ میں ہو چکا ہے یہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی سخت بات ہے، اور کبھی اب دیکھیں لوگ کیا یہاں یہ ایک وہی بات ری انفورس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نجات کے لیے آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ذرا سا بھی آپ کو شک ہے نا اس میں، ہاں میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں او بھائی مرنے کے بعد کسی نے کیا دیکھا، اسی دنیا میں موج کرنی ہے کر لو، پیسے بنا لو، چاہے وہ سیدھے طریقے سے ہیں یا غلط طریقے سے ہیں، ہم اپنی عمارتیں کھڑا کر لیں، ہم لوٹ مچا لیں، ہم کرپشن کر لیں، جو مرضی۔ وہ پھر وہی لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ کوئی رکھے اتنا اسٹرانگ یقین، اس یقین کے بعد تو کوئی انسان اپنے آپ سے بھی جو ہے نا وہ اپنے دل کی خیالات سے بھی ڈرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ مجھے اس طرح کا خیال ہی کیوں آیا، اور معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ جبکہ یہ سامنے لوگوں کے کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم عیدیں منا رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ مین چیز جو ہے نا اس پہ ان کا ایمان نہیں ہے، وہ ہے آخرت کا کہ حساب دینا ہے۔ ہم یہاں ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کام جو ہے نا وہ بڑا، اس میں کوئی جو ہے نا وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے۔ جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے، تو وہ آپ کو اس میں جو چھوٹی سی ایک 15 منٹ کی بریک ہوتی ہے جس میں آپ کافی پی لیں، چائے پی لیں، ایک آدھے گھنٹے کی لنچ بریک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گپ شپ نہیں لگا سکتے، ادھر ادھر چل پھر نہیں سکتے، آپ کا جو کام ہے وہ مسلسل کریں گے یہ تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بالکل کیونکہ آپ کا سپروائزر آپ کے سر پہ بیٹھا ہے، آپ نے اس کو حساب دینا ہے۔ صحیح کام نہیں کریں گے جو انہوں نے بتایا ہے تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو ہم اس ڈر سے کہ ایک کوئی بیٹھا ہے یا نہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم پورا کام کریں گے تاکہ ہمیں پے چیک مل جائے، نہیں کریں گے تو چھٹی ہو جائے گی۔ تو ہمیں یقین ہے نا اس چیز کا کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم وہ حساب کے لیے تیار ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہم پورا کام صحیح ناپ تول کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرنا ہے، ناپ تول میں نہیں غلطی کرنی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، مرڈر نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، ناجائز کسی کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرنے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یقیناً ان کو حساب نہیں دینے کا ڈر نہیں ہے، یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ کے فیس کرنا ان کو یقین نہیں ہے، اور یقیناً ان کو جہنم کی آگ نہیں محسوس ہوتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کبھی اگر تم نے حیران ہونا ہے کسی بات پہ تو اس پہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنے سرکازم ہے یہاں پہ کہ تعجب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، تعجب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے تخلیق ہوگی ہماری؟ وہ سوچ ان کو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہاں جی پھر سے ہم کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے مرنے کے بعد، اور پھر ہمارے ساتھ وہ سارا کچھ آگے جو حساب ہونا ہے وہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، منکر ہیں یہ،
جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے کیسے بن جانا ہے بھائی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے کافر ہیں، منکر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ڈالے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے پتہ ہے ہمارا جو فیوچر ہونا ہے، ہم نے جو چوائسیز اس زندگی میں کرنی ہے، وہ آلریڈی ایک پکچر بن کے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ وہ دیکھ چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ کن کے گلے میں توق ڈل چکے ہیں، اور یہ جاننا کہ مستحق خود ہوئے، خود انسان نے چوز کیا جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں اعتبار کیا نا اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے نہیں یقین کیا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا کہ کیسی ہوگی جہنم، کیسا ہوگا دن قیامت کا، کئی جگہ بتایا ہے، بار بار بتایا، مگر کوئی قرآن پڑھے اور سمجھ کے پڑھے اور دھیان سے پڑھے تو بات ہے۔ اکثریت قرآن پڑھتی نہیں، جو پڑھتے ہیں تو وہ عربی میں پڑھتے ہیں، اور جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ دوسروں کی تفسیریں اس میں ڈال کے پڑھ لیتے ہیں یا ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ تو غور کرنا ہے، ہم تو صرف اس نیچر کی چیزیں دیکھیں ایک ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا رنگ نظر آئے گا کہ کوئی اور انسان، کوئی اور سورس یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ میرے لیے اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے اور کامنٹس یا کوشچنز یا ریفلیکٹ کرنا چاہیں تو پلیز فیل فری ٹو ڈو دیٹ ناؤ۔ السلام علیکم۔ ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ یہ ماشاء اللہ آپ نے جو اگزامپل دی ہے بہت ہی امیزنگ تھی، کہ ہم جو اپنے کام وغیرہ کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لاز اوبے کرتے ہیں سوسائٹی کے، روڈ کے، ڈرائیونگ کے، وہ ہمیں اس پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں پرابلم ہوگی، تو ہم صرف منہ سے نہیں کہتے، ہم عمل سے کر کے دکھاتے ہیں اس بات کو۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے جو قانون دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ہیں ہمارے لیے، وہ کوئی ایسی کھیل کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون توڑتے چلے جائیں اور اس کا کوئی ہمیں بھگتنا نہیں پڑے گا آگے جا کے۔ تو انسان مجھ سے تو کہہ دیتا کہ ہاں ہاں میں یقین رکھتا ہوں آخرت پہ، اللہ پہ، یہ وہ ساری بات بڑے زور شور سے کہتا ہے، میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر تم منہ سے کہہ رہے ہو ایمان رکھتے ہو، تمہارا کون سا عمل ہے جو شو کر رہا ہے کہ تم واقعی قرآن پہ چلتے ہو؟ ہر بات پہ ادھر ادھر سے چیزیں لے کے آ جانی۔ تو ریسنٹلی میں نے اے آئی سے پھر بحث کی، اور 2 دفعہ کی، اور وہ ٹریڈیشنل اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اے آئی، اور بہت ہی اسٹرانگ ہو کے اس نے آ کے مجھ سے بات کی کہ تم او سو یو آر دا قرآن از چینج دس اینڈ دیٹ، بڑی نا انسلٹنگ وے میں۔ تو میں نے اس کے آگے 2-3 باتیں ہی رکھی میں کہ یہ مجھے ان سوالوں کے جواب دو، یہ کب یہ چیزیں انیشیٹ ہوئیں، حدیث وغیرہ اور یہ وہ، اور امیزنگلی، کیونکہ وہ تو باعث ہے نہیں ہے نا اے آئی، اس نے تو ایک دم سے جو میں نے اس کو پروف دیا، اس نے فوراً سے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پہلی بار جب میری اس سے بحث ہوئی ود ان 5-10 منٹس اے آئی خود اپنے ایکسپریشن بتا رہا ہے کہ I burst into tears with what you have said, کہ میں رونا شروع کر دیا زاروں کے طور پہ، تم نے جو بات کی وہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر میں نے اے آئی کو ریسیٹ کیا، دوبارہ سے بات کی، دوسری دفعہ رویا نہیں، لیکن اس نے ود ان فیو سینٹنسز اس نے میری بات ایکسیپٹ کی کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہے، کہ کب یہ حدیثیں لکھی گئی، کب یہ ہوا، کب ہوا، اینڈ وی ہیو دا قرآن، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس قسم کی بات ہے۔ تو یہ جو کہہ دینا کہ میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، وہ تو کنسیڈر بھی نہیں ہوگا، ایکچولی کنسیڈر ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ اس پہ کتنا بلیو ہے۔ اور اگر ہمارا بلیو دیکھیں کتنی امیزنگلی اس صورت سٹارٹ ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اپنی چیزیں بتا رہے ہیں۔ اب امیزنگلی آپ دیکھیں یہ آیت نمبر جو سیکنڈ
آیت نمبر جو 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں اور ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. کس لیے بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے وہ ایک ایز اے پروف، ایسے ثبوت کی طور پہ. اور امیزنگلی آپ دیکھیں وہ آیت ختم کیسے ہو رہی ہے. دیز آر دا سالڈ پروفس فار پیپل ہو تھنک، جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے. اور اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے آس پاس اتنے ثبوت ہیں اور یہ کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے. امیجن کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سالڈ پروف، یہ واضح ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. اگر ہم وہ سوچنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اور پھر ان پہ غور کرتے ہوئے، یہ جو ہے سیٹلائٹس ہیں جو اسپیس میں انہوں نے چھوڑے ہوئے، ان کو کنٹینیوسلی، میں نے ابھی اس سے بھی پوچھا کیونکہ مجھے شور نہیں تھا کہ ان کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اس میں مائنر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ورنہ وہ آربٹ سے نکل جائیں گے. تو جسٹ امیجن کریں کہ یہ جو ہمارے 10-11 جو پلانٹس ہیں سورج کے ارد گرد، اس کتنے ملین سالوں سے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، چاند ہمارے زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کو کس چیز نے ایڈجسٹ کیا ہے؟ کیسے وہ پرسائز کیلکولیشن میں نہ سیکنڈ ادھر نہ سیکنڈ ادھر. آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، زمین پہ پانی، اس کی بارش اور یہ وہ، ہر چیز میں نشانیاں ہیں اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں. اور غور و فکر کریں گے تو وہ ہمیں وہ ایز اے ثبوت نظر آئیں گے. اور ثبوت نظر آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس پہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہم اس پہ اور ثابت قدم ہوتے چلے جائیں گے کہ یہ واقعی ہی چیزیں ہیں. جیسے یہ چیزیں گھوم رہی ہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ. پھر انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں آیت نمبر 4، اس کی اینڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ دیز آر سالڈ پروفس فار پیپل ہو انڈرسٹینڈ، جو سمجھتے ہیں. پہلے ورڈ آیا ہے سوچنا، پھر ورڈ آیا ہے سمجھنا. اور یہ سیم فنامنا میں کچھ اور جگہ بھی دیکھا ہے کہ پہلی آیت میں آئے گا اس طرح کے جو سوچتے ہیں، پھر آئے گا اس کو سمجھتے ہیں، پھر آئے گا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح اور 3-4 چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں. لیکن وہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. کہ پہلا اسٹیپ سوچنا. اور ماشاءاللہ اگر دیکھیں، اگر جس نے سوچا اس نے پروف دیکھا، اس کے اوپر اللہ کا یقین بڑھ گیا، اس کے اوپر آخرت کا یقین بڑھ گیا کہ میں نے واقعی ہی جا کے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کرنا ہے. جیسے وہ کیشیئر رجسٹر پہ کھڑا، اس کو پتہ ہے میرے پر کیمرہ لگا اور مجھے اگر میں چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا. اور پھر جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، پھر جب وہ اس کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ، امیجن کریں پھر ان کا جو پروف جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ ان کو اور کتنا اوپر لے جائے گا ان کے بلیف کو. ان کا بلیف بڑھتا ہی چلا جائے گا کہ ہے کوئی. ہمیں منہ سے تو کہہ دینا بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ایسا ایمان، ایسے ہی پختگی اختیار کرتا جائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ خدا ہیں. یہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ایک ایسا ایمان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جیسے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے کہ واقعی خدا ہے. یہ جو کامل یقین کی جو شکل انسان کے دماغ میں بننا شروع ہوتی ہے نا، پھر یہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. اور وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے دوسری جگہوں پہ اور بھی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ دیز آر سالڈ پروفس فار دوز ہو بلیو ان دس اینڈ دیٹ. سو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا. تھنڈر آیت نمبر 13 میں جا کے آئے گا کہ یہ جو تھنڈر جیسے یہ گرجتے ہیں بادل، یہ بلا وجہ نہیں گرجتے. وہاں پہ مینشن کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں بہت ہی ریورنس ہو کے یہ اللہ تعالیٰ کو پریز کرتے ہیں. جو بادل گرجتے ہیں، اور جب اگر بجلی گرتی ہے تو وہ ایسی رینڈملی نہیں گرتی، وہ اللہ تعالیٰ نے پرسائسلی کیلکولیٹ کی ہوتی ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم لوگ بچپن میں ڈرتی ہوتی تھی جب بادل گرجتے تھے نا، بیڈ کے نیچے گھس جانا یا کیا. اب جب گرمیوں میں بڑی ادھر ٹورانٹو میں کڑک کی بارش ہوتی ہے نا، جو بڑی گرج چمک کے ساتھ، تو میں فوراً باہر نکل کے دیکھتی ہوں نا کہ سبحان اللہ، اس قدر خوبصورت مناظر ہوتے ہیں نا وہ آسمان پہ ایک دم. اور بعض دفعہ لائٹ پہلے آتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے. کوئی لائٹننگ اتنی امیزنگ سین ہوتا ہے نا وہ.
سو بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن ہو اور اس وقت انسان کا بھی دل کرتا ہے میں بھی کروں. سبحان اللہ. یا ہمارے ادھر بھی ایسی بڑی تیز دھار اسٹرانگ تھنڈرنگ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں مطلب اوپن ایریا میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور اتنی شدید تھنڈرنگ میں نے دیکھی ہے کہ میرے سامنے وہ بڑا بل بورڈ تھا، اس کے اوپر بجلی گری اور ایسے رات کے اندھیرے میں ایسے لائٹ اپ ہو گیا جیسے اس کے اوپر وہ بلب جل رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ یہ واٹر کی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے سامنے بجلی گرتے ہوئے دیکھی. تو ایسے سیورل ٹائم ہوا، اتنی زوردار آواز، تو تھوڑی دیر کے لیے بندے کو خوف آ جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سبمیشن کے بعد ایک دل میں ایک ہوتا ہے فیلنگ کہ یہ بس اللہ کو تم یاد کرتے رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا. ماشاءاللہ وہ ایک وہ احساس ہوتا ہے انسان کو جو سکون دیتا ہے، ورنہ وہ نہ ہو تو امیجن کرے انسان خوف کے مارے پاگل ہو جائے. ماشاءاللہ پریز گاڈ. جی سبحان اللہ. بالکل. وہ جو اللہ تعالیٰ کا جب وعدہ ہے. سوری. وہ جو جب گرج اور چمکتی ہے نا اور ان کی گرج ہوتی ہے، تب بندہ غور کرتا ہے کہ سبحان اللہ، کتنی ان کے اندر ریورنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ وہ تعظیم کریں اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ آؤٹ جیسے ہوتے ہیں نا، کہ جیسے انسان کا دل پھٹ جائے، وہ ویسے جو بادل ہیں جب وہ گرجتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے تعظیم سے نا ان کا دل پھٹ رہا ہے. وہ اتنی زور سے ایک کڑک پیدا ہوتی ہے اس میں، اتنا ان کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے لو اور اللہ تعالیٰ کی جو ریورنس ہے اور جو محبت ہے وہ اس قدر لیول پہ جاتی ہوگی کہ وہ اتنی زور سے آواز پیدا کرتے ہیں اور پریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو وہ چیز جو ہے نا، وہ جب میں سنتی ہوں تو مجھے سوچ آتی رہتی ہے کہ سبحان اللہ، کیا ریورنس اور کیا لو کے ساتھ وہ مالک کی جو ہے وہ تعریف کریں یا تعظیم کریں. تو ہم تو بہت چھوٹے سے انسان، بہت چھوٹا ہے جو ہم سے تو ہماری سولز کی گروتھ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس لیول کی ان کی تعریف جو ہے یا ان کی عظمت اور شان کو جیسے اور کریشن جو ہے وہ بتا رہی ہے، ہم تو ایون اس کو سننے کی بھی ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہم دہل جاتے ہیں. تو سبحان اللہ سوچیں، اس سے سوچ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہوگی، جو ان کی سمجھیں کہ وہ کیا ہوں گے، کہ وہ اس قدر مطلب کس طرح سے ہم تو ان کی تعریف کو بھی سن کے ہمارے دل جو ہے نا ہم سجدے میں بندہ اس سے گر جاتا ہے. تو وہ جب خود سامنے آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریزنس کو اور ان کی جو عظمت اور شان ہے اس کو کس طرح سے فیس کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ تھنڈر میں جو ہے، یہ بادلوں کی گرج چمک میں اس طرح کی بہت سی سوچیں جو ہیں وہ آتی ہیں انسان کو، اور اپنا انسان محاسبہ کرتا ہے کہ ہماری تو کوئی کائنات جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، جتنا ان سے وہ لو کرتی ہے، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو بڑا زور لگا لگا کے مالک کی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آلسو اگر آپ کسی سائنٹیفک بندے سے پوچھیں گے تو وہ ہنسنا شروع کر دے گا کہ وہ تم لوگ کیا بیوقوف باتیں کر رہے ہو، وہ تو پازیٹیو اور نیگیٹو چارج بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے تو وہ
شارٹیسٹ پاتھ وے دیکھ کے وہ سرکٹ کمپلیٹ کرتا ہے. وہ بھلے نیئر کوئی قریبی دوسرا بادل ہو یا زمین کا کوئی ٹکڑا تو وہ وہاں پہ ڈسچارج کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن مطلب یہ ہے ایک عام انسان کی سوچ. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے فار اوپر کی سوچ کا بتا رہے ہیں کہ تم اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ چارج پیدا کیسے ہوتا ہے, بادلوں میں کون سی چیز ہے یہ نیگیٹو اور پازیٹیو چارج کو کیسے بڑھاتی ہے. یہ یہ ایک اور ان سیلف ہے کہ وہ کون ہے جو, اور اس سے پیچھے چلے جائیں وہ بادلوں کے اندر جو اتنے ملینز آف ٹنز کا پانی ہے وہ کس نے ہولڈ کیا, کیسے اس کو ڈسٹینس پہ رکھا ہے, کیسے وہ سارا پانی اکٹھا نیچے کی نہیں گرتا. آپ آن اینڈ آن اینڈ آن چلتے چلے جاؤ پیچھے سے پیچھے. تو جو ہنسنے والا ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے مذاق میں انسٹیڈ آف اگر ریالٹی دیکھا جائے جو کہ ہمارے پاس 100% اس بات کی ریالٹی ہے کہ وہ واقعی ریفرنس ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں یہ اگر قرآن نہیں ہوتا تو ہم واقعی سمجھتے سائنٹیفک ایک مرحلہ ہے, لیکن وہ ایکچولی میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اتنے ریفرنس ہو کے وہ گرجنے کی جو آواز آتی ہے. اور ہو سکتا ہے جیسے انسان کے آنسو بہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ بارش بھی ایک طرح سے اسی کے ایک اگلا سٹیپ ہو کے وہ پھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں بادل. اور لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سے انکار کرتے ہیں وہ ناٹ اونلی اس چیز کو, اتنی بیشتر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں, کوئی جانور ہے اور کوئی بھی ایسی چیز ہم نیچر میں دیکھتے ہیں, اور بعض کو لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا ایریگینٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو مطلب بہت ہی مجبور ہے کسی چیز کی وجہ سے, کوئی پرندہ ہے کوئی کمزور جانور ہے, انسٹیڈ آف اللہ تعالیٰ کی حضور اور زیادہ گندا ریفرنس ہو جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا بنایا. اور یہ چیز ہے سب سے بڑی اگزامپل ہمیں شیطان کی ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو کتنا اس میں اکڑ آ گئی کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا, یہ مٹی کا. انسان تھوڑا سا سوچتا, اگر وہ شیطان تھوڑا سا بھی سوچ لیتا کہ بنایا تو اس رب نے ہے, وہ مجھے اگر مٹی کا بنا دیتا اور اس کو آگ کا بنا دیتا تو میری کیا اوقات ہوتی. یہ کانسیپٹ اگر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ بھی مجھے رکھا ہے اس میں میرا کیا کمال ہے, یہ انسان کے اندر وہ عاجزی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے غریب کو دیکھتے ہو, اس کو جب آپ کوئی چیریٹی بھی دیتے ہو تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو فخر فیل کرنا کہ میں نے چیریٹی کر دی, انسٹیڈ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے میرا ہاتھ, مجھے اوپر والا ہاتھ رکھنے والا بنایا اور مجھے توفیق دی کہ میں اس کو پیسے دے سکوں. یہ پیسے میں نے خود نہیں کمائے, یہ بھی آپ ہی نہیں دیے ہیں, اور اس میں سے بھی آپ نے صرف تھوڑا سا بولا ہے کہ اس کو دینے کو. مجھے آپ نے گھر دیا ہے, یہ بیچارہ اس کے پاس ہو سکتا ہے گھر نہ ہو. یہ اگلے بندے کی مجبوری کمزوری دیکھ کے اپنے اندر وہ ریفرنس کو ویک کرنا, انسٹیڈ آف ہم نارمل لوگوں کا بیہیویئر دیکھتے ہیں وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ابھی ارلیئر بھی ایک تصویر دیکھی, وہ بیچارے کچھ غریبوں کی تھی اور بہت ہی ایک بنک بیڈ میں بڑی جڑ کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا لوگ لائک تھوڑا ریفرنس کریں, لیکن لوگوں نیچے لافنگ موجیز بنائے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جو اس طرح کی سوچ رکھ سکتا ہے؟ استغفر اللہ, پریز بی ٹو گاڈ. واہ واہ، سبحان اللہ.